बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुमेरात 14 मई का ये दूसरा वीलॉग है और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबरें हैं, अहम खबरें, तफसील और मेरा तज्जिया भी है। इस वक्त दुनिया में मुज़ाकरात समेत बड़े अहम तरीन मामलात हैं। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को लगता है अकल आ रही है, क्योंकि हालात बड़े ही ख़राब हो रहे हैं। खान के पास जाने के अलावा अब कोई चारा नहीं रहा। अब क्या होने क्या जा रहा है और क्या हो रहा है। पहले बड़ी खबरें आपको तो अमरीकी जहाज़ों की पाकिस्तान में परवाज़ें। अचानक अमेरिका ने अपने इत्तेहादी फील्ड मार्शल के खिलाफ खुफिया सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। ईरानी जहाज़ ढूंढ रहे हैं शायद। अमेरिका चीन की टेक्नोलॉजी से भी खौफजदा। ट्रंप समेत तमाम रहनुमा अपने लैपटॉप मोबाइल अमेरिका क्यों छोड़ आए। चीन की सुपर पावर आज परेशान। और ईरान की अपनाए हरमस पर ताकत का बड़ा सबूत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी आज ब्रिक्स में अमाराती वज़ीर ख़ारजा को धो डाला। क्या हुआ, अगले पिछले हिसाब कैसे बराबर हुए। अरब ममालिक अमेरिका के बगैर दुनिया का सबसे बड़ा मुआहदा ईरान से करने के लिए तैयार। और लेबनान इसराइल के भी तीसरा राउंड मुआहदे का शुरू बैठक हो रही है बड़ी। चीन में भी उसमें क्या हो रहा है वो भी बताता हूँ। और पाकिस्तान के हालात में महमूद अचकज़ई की जगह मौलाना फजल रहमान अपोजिशन लीडर। खान की बहनों से मुलाकात पर बड़ी पेशरफ्त में क्या ग्रीन लाइट मिलने लगी है। पाकिस्तान के इतने अबतर हालात इस्टेब्लिशमेंट घुटनों पर आने पर क्यों मजबूर, ये मैं आपको बड़े अहम सबूत और दलाइल पेश करता हूँ। सबसे पहले तो देखें अमेरिका के मुज़ाकरात। वहाँ पर जो मुज़ाकरात के मुखालिफ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात वाक़ई यहाँ ईरान कभी भी यूरेनियम प्रोग्राम से अफसूदगी से नहीं हटेगा और 47 साल की इनकी पॉलिसी एटमी प्रोग्राम पर नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप कह रहा है, व्हाइट हाउस कह रहा है, शी जिनपिंग के ज़रिए गारंटी और ज़मानत मिल रही है मामलात हल करवाने की। ईरान मान जाएगा, हम उनसे ये बयान ले लेंगे कि एटमी हथियार हम मतलब अब नायर मतलब खोल दें एटमी हथियार प्रोग्राम पर भी बात कर लेते हैं। सस्ता तेल चीन को हम बेच के टोल टैक्स और ये फीस का मामला अपना हरमत से रुकवा लेंगे। लेकिन ये ऐसे ही 47 साल से जैसे हम सुनते रहे जी ईरान आखिरी मरहले पे है, मौशी तौर पे ख़त्म हो गया, जंगी तो ताकत ख़त्म होगी, मुजाहिरीन अभी हुकूमत गिरा देंगे, रजीम बदल। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और हुआ क्या, आज बुध अब यानी कल से जो मुज़ाकरात चीन में शुरू हुए और अब तक अबनाए हरमज़ में ताकत का सबूत देखें। 30 जहाज़ गुजरे अबनाए हरमज़ में 24 घंटों में। तमाम जहाज़ों ने ईरान को सलामी सलूट भी पेश किया और पासदाराने इनकलाब को महसूल चूंगी भी अदा की। चीन के जहाज़ टॉप पे थे, उन्हें पासदाराने इनकलाब ने बड़ी आज़ादी से जाने दिया। लेकिन ये अपनाए हरमस ईरान का मुकम्मल कंट्रोल दिखा रही है। अरब अमारात जाने वाले इंडिया का जहाज़ सोमालिया से तेल निकलेगा बिला इजाज़त। 14 अरकान थे उसमें और मिसाइल या ड्रोन मारा गया, डूब गया, अमला बच गया। लेकिन ईरान ने बता दिया कि यहाँ ताकत सिर्फ हमारी चलेगी, चाहे आप हमारे ब्रिक्स में इत्तेहादी हों। पासदाराने इनकलाब के कमांडर लिहाज नहीं करेंगे जब अपनाए हरमस पे बात आई। और ये बात हम चीन को भी बताई। चीन के जहाज़ों को बड़ी खूबसूरती से वहाँ से निकाला, वो सबसे पहले थे। बल्कि ये अब देखें सूरत हाल 28 सर्विस की जंग शुरू है, जो 76 दिन हो चुके हैं। और अरब ममालिक को अब ये बात समझ आई कि अमेरिका के बगैर हमें ईरान के साथ मुआहदा करना है। सऊदी अरब ने लीड की है, संभाल लिया बड़ी खामोशी से अदम जारियत का अमेरिका सोवियत यूनियन के दरमियान 1970 का मुआहदा, जिसमें 35 ममालिक थे हेलेंस्की प्रोसेस के तहत पे, जिसमें तमाम खलीजी ममालिक को इकट्ठा करके एक मुआहदे की बड़ी तेज़ी से कोशिश शुरू होगी। अब इन्हें महसूस हो गया कि अमेरिका चीन के मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद अमेरिका को मिडल ईस्ट छोड़ना पड़ेगा या फ़ौज कम करनी पड़ेगी। और जब ये इस ताकतवर हैसियत में हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके तो निकलने के बाद क्या होगा, ज़ख्मी ईरान क्या करेगा। छोटी सी ऊंच नीच हुई तो क्या बनेगा। अब नाए हरमस में तो हमारे तेल की सप्लाई बंद होगी। तो मुआहदा ही एक हल है इस जंग से बचने का, सरहदी रास्ते खोलने का, अब नाए हरमस को महफूज रखने का। प्रॉक्सी जंगें भी ख़त्म करें, अमेरिका को फ़ौज को भी निकालें और दोस्त ममालिक की तरह ईरान के सामने सरेंडर कर दें। फिर तेल भी बिकेगा और मामला आगे भी। अब उसमें देखें दूसरा मरहला जो अरब अमारात शायद में शामिल ना हो, क्योंकि ब्रिक्स में जो आज हुआ, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा को धो डाला। पहली दफ़ा आमना सामना हुआ हिंदुस्तान की मेज़बानी में। ब्रिक्स में बहुत बड़ा इजलास था, अपनाए हरमस को खुलवाने के लिए उसने बात की। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपना हाथ सीधा कर लिया कि ईरान के ख़िलाफ़ ये जारियत में शामिल है बराह रास्त। अच्छा, मज़े की बात है, अमाराती वज़ीर ख़ारजा का जवाब पेश नहीं किया किसी ने कि उसने क्या कहा, किसी ने बताया ही नहीं। हिंदुस्तान तो बोले ही नहीं। उनकी तो पोजीशन देखें, ये है नरेंद्र मोदी जुम्मे को जा रहा है अरब अमारात, ये भी बुरी तरह पाकिस्तान में फंस गए हैं। इनके भी वहाँ 1 करोड़ लोग हैं खलीजी ममालिक में, दिफाई मुआहदे हैं, ईरान से तेल भी लेना है, अपना हरमस भी इस्तेमाल करनी है। तो बड़ी बच बचा के ये दुनिया की तरह गुजर रहे हैं। अब इनकी किस्मत थोड़ी इसलिए अच्छी है कि डबल एजेंट होने का इन पर अमेरिका की तरफ इल्ज़ाम शायद ना लगे, ये डायरेक्ट गुस्से का सामना ना हो पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान के हालात देखें क्या है कि अमेरिका की जो बहरिया है इसने पाकिस्तान की निगरानी शुरू कर दी। जासूसी करने वाला इनका अमेरिका का बोइंग P8 पोसेडन जहाज़ है, साहिल पर वहाँ कराची पे परवाज़ कर रहा था, समुद्र में निगरानी। वो बहरी अबदोज़ें ढूंढ रहे हैं, बहरी नकलो हरकत देख रहे हैं, इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इत्तेहादी है, मुज़ाकरात करवा रहे हैं। लेकिन ये शायद ईरानी जहाज़ ढूंढ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ है।
امریکی انٹیلیجنس اور میڈیا کا یہ الزام ہے کہ یہ ایرانی جہاز نور خان عالم ایئر بیس پہ تھے. اتنی بد اعتمادی ہے, ذرا سوچیں. جنگ ختم ہونے دے پھر دیکھیے گا کیا ہوگا, کیونکہ ان کے پاس پکی رپورٹس ہیں. ان کے آرمی چیف نے سینٹ کی ہیئرنگ میں جواب نہیں دیا, آپ نے وہ دیکھی ہوگی. یہ بد اعتمادی کا لیول ہے, اور یہ اس وقت مفادات, ملاقات, اس سخت ماحول میں سب جگہ ہو رہا ہے. کوئی ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر, چاہے وہ برکس ہو, عرب ممالک کی میٹنگس ہوں, اسلام آباد مذاکرات ہوں, جنیوا ہو, چین میں بیجنگ میں ٹرمپ شی جی پنگ مل رہے ہوں. اعتماد کہیں پہ بھی نہیں ہے. ٹرمپ شی جی پنگ کی 2 دن میں 4 ملاقاتیں. کل شی جی پنگ صدر چین کے اس نے دھمکی دی کہ اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تائیوان والا تو محاذ آرائی ہو سکتی ہے. آج اس نے کہا تجارتی پارٹنر بنا کے مل کے ترقی کرتے ہیں. لیکن بد اعتمادی کا عالم کیا ہے, اس کا ثبوت دیکھیں. ٹرمپ اور اس کی پوری ٹیم, طاقتور ترین امریکی صدر, بزنس مین اور حکومت ٹیکنالوجی, موبائل, لیپ ٹاپ, ٹیبلٹس نہیں لا سکے ساتھ. یہ سارے کے سارے اپنے موبائل فون, لیپ ٹاپس, ڈیوائسز جو ہیں وہ چھوڑ کے آئے واپس. برنر فونز یوز کر رہے ہیں, بتائیے, جو عارضی موبائل فون ہوتے ہیں یا عارضی لیپ ٹاپ ہوتے ہیں, تاکہ ہیکنگ نہ ہو سکے, نگرانی یا ڈاٹا چوری نہ ہو. وہاں پہ تو آپ کو وائی فائی اور چارجنگ ڈیوائسز میں سے وہ ڈاؤن کر لیتے ہیں کام, کیونکہ یہ جو محاذ آرائی ہے امریکہ اور چین کی, اس میں ٹیکنالوجی ہے, جاسوسی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, سیمی کنڈکٹر کی وار ہے, سائبر وار ہے. اور چین دنیا کا سب سے بڑا سائبر سیکیورٹی سسٹم رکھتا ہے, یاد رکھیں. تمام بڑے ڈیٹا سینٹر, ہیکنگ پوائنٹ, سائبر وار, سب ان کے پاس ہے, لوگ ہیں. امریکہ کے پاس ہے این ایس اے, سی آئی اے وغیرہ وغیرہ, لیکن جو چین کی ایم ایس ایس سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ ماسٹر ایجنسی ہے. ان کو تو جدید سسٹم آپ دیکھیں. یہ ٹرمپ کی کوریج کے لیے میڈیا والے لوگ آئے ہوئے ہیں, فاکس نیوز, سی این این وغیرہ. انہوں نے غلط گاڑیاں پارک کی 2 منٹ اور آٹومیٹک فائن آ گئی. ٹم کوک سب سے زیادہ ایپل کا آپ کو پتا سی ای او, سب سے زیادہ موبائل بیچنے والا, اس کو دیکھیں کیسے چیکنگ ہو رہی ہے. ٹرمپ کا پروٹوکول آپ دیکھیں, اس کے ساتھ گاڑیاں, عام گاڑیاں چل رہی ہیں, کوئی کرفیو نہیں, کوئی لاک ڈاؤن, کوئی ناگن ڈانس نہیں. اب چین کی اس میٹنگ میں دیکھیں سب سے بڑا ہوا معاملہ کیا کہ ایران سے سیز فائر کا معاملہ, جو ایران نے کہا تھا لبنان میں امن کریں, تو اس پہ اسرائیل لبنان کے مذاکرات کا تیسرا دور واشنگٹن میں شروع ہوا. دونوں اطراف کے نمائندے بیٹھے ہیں, وہ صرف گرین سگنل کے انتظار میں ہیں, تو پھر یہاں بھی وہ مطالبات کامیاب ہوں گے. اور یہ پھر ظاہر ہے پھر پاکستان کی طرف معاملہ آئے گا. دیکھیں اس میں انتظار میں پاکستانی بیٹھے ہیں, ایران کی جنگ کے انتظار. یہ میری یاد رکھیں بات, اس کے نتائج پاکستان میں آئیں گے, پازیٹیو یا نیگیٹو, یعنی مثبت بھی آ سکتے ہیں اور خراب بھی. اس پوری صورتحال میں اگر جس میں آپ کو تفصیل بتاؤں, چین, امریکہ, ایران, اسرائیل, عرب دنیا, یہاں انہیں دیکھیں گارنٹی والا کوئی نہیں ملا. ڈیڈ لاک ہے. پاکستان میں بھی بالکل یہی حالات ہیں. جیسے وہاں ایران کے مذاکرات کے لیے دوڑیں لگیں, یہاں پاکستان میں بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. یہ یاد رکھیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. بیرسٹر گور جیسے مثال کے طور پر بہت بڑا حامی مذاکرات کے, یہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں تحریک تحفظ ایران کے رہنماؤں سے, علامہ ناصر عباس سے, محمود اچکزئی سے, خان کی بہنوں سے, کوٹ لکھپت کے رہنماؤں وغیرہ سے. پھر محمود اچکزئی کی مولانا فضل الرحمان سے بھی بات چیت, اور ایک نیا اپوزیشن لیڈر بنانے تک کی آفریں آ رہی. یہاں پر بھی ایک بڑی گارنٹی کی کوشش ہے. معاملات عدالتوں کے ذریعے حل کروانے کی طرف ہی جائیں گے. 2 درخواستیں خان کی بہنوں کی طرف سے گئی ہیں, ایک ڈاکٹر عظمیٰ کی سپریم کورٹ میں عمران خان سے ملاقات کے, دوسری علیمہ خان کی طرف سے خان کی قید تنہائی پر ہائی کورٹ میں. اب خبر کی بنیاد پر جو اسٹیبلشمنٹ دعویٰ کر رہی ہے, میں اس کی بات کروں کہ جنگ بند ہونے کے اثرات پاکستان میں ایسے ہی آئیں. اگر یہ مثبت ہوئے تو عدالتیں نیم رضامندی سے درخواستیں تسلیم کر لیں گی, گارنٹیوں اور ضمانت کے بعد یا ریلیف کے نام پہ خان کی بہنوں کی ملاقات کروا دیں گے. ابھی بشرا بی بی کی درخواست چل رہی ہے, دیکھیں اس میں انہوں نے کہا سیاسی افراتفری کا ڈر ہے, نظام نہ کہیں گر جائے, کوئی گارنٹی دے دے, ضمانت دے دے. یہ غیر سیاسی ملاقاتوں کے پیغامات جو ہیں وہ بشرا بی بی کی بہن تک جو پہنچتے ہی نہ پہنچیں. جو اٹارنی جنرل کہہ رہا تھا ارباب طاہر کی, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میرا تجزیہ نہیں ہے, اس نے کہا پھر ہم بشرا بی بی کی ملاقاتیں کروا دیتے. اب علامہ ناصر عباس اور ظاہر محمود اچکزئی بھی مذاکرات کر رہے ہیں, اور انہی لوگوں سے ظاہر ان کا تو حلف ہے, یہ اس پہ بات نہیں کرتے. اور بلا شبہ ماضی میں ٹرک کی بتیاں تو بے تحاشا رہی, اسٹیبلشمنٹ تو کہتی رہی کہ یہ خراب ہوئے ہیں جی, کہ خان کی بہنوں نے پیغامات عوام تک پہنچا دی. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ پیغامات نہ ہوتے تو ملاقات بحالی اسپتال منتقلی ہو چکی ہوتی. اب ملاقاتیں عمران خان کی بہنوں کی اور قیادت کی بند ہے, یہ یاد رکھیں. جن کی ہونی ہے وہ چلتی ہیں, وہ چلتی رہیں گی, کیونکہ مجبوری اتنی بڑی ہے. یہ جو حالات آپ کو نظر آتے ہیں نا, یہ اس قدر بگڑ چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نون لیگ کا معاشی جادوگر, یہ جو مختلف ادوار میں بجٹ بنانے والا شخص اسحاق ڈار 1998 سے بنا رہا ہے پی ڈی ایم کے دور تک 7 وفاقی بجٹ. اسے اتنا بڑا معاشی جادوگر کہ اسے ایئر فورس 1 جہاز میں لائے تھے کروڑوں روپے دے کے سابقہ تنخواہوں پہ. مفتاح اسماعیل سے وزارت خزانہ چھین کے سے لگایا, بجٹ پیش کرو, یہ حالات ٹھیک کر کے دکھاؤ. خان نے 6.2 پہ اکانومی چھوڑی, 145 کا پیٹرول, 17 ارب خزانے میں, اور زراعت, صنعت, ملکی میں سب کچھ چلتی اس کو دی. انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا. یہ ان کا سب سے بڑا جادوگر تھا, معاشی جادوگر. پھر اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی
IMF کے کہنے پہ نیا بندہ لائیں. انہوں نے دعویٰ کیا ہم 12 جماعت پاس ہیں, ہم چلا کے دکھا دیں گے, حکومت, معیشت, خارجہ پالیسی سب کچھ چلائیں گے, دکھائیں گے, سرمایہ کاری, انویسٹمنٹ ایسی لائیں گے لوگ خان کو بھول جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا ان کا دعویٰ. 4 سال بعد حالات کیا ہیں؟ ایک شعبہ, ایک ادارہ, ایک عوامی منصوبہ بھی نظر نہیں آتا. معیشت میں 1% بہتری نہیں آئی, دن بدن پستی اور دلدل کی طرف. اور یہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اپنا جو لائے پیچھے لا کے پھر اسحاق ڈار کو, بندے ہی کوئی نہیں بچا. یہ IMF کا ایک پیکج جو پہلے سے منظور تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ کو دیکھ لیں, ٹرمپ کی انہوں نے عزت, ساکھ سب کچھ یہ لڑتے رہے, کیا ملا؟ زیرو. سعودی عرب کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ, 1 ریال نہیں لا سکے. وہ کہتے ہیں سیاسی استحکام لاؤ, پھر کاروباری باتیں اور معیشت کی بات کریں گے. اچھا دیکھیں معیشت کیوں اتنی ضروری ہے, میں آپ کو ایک سمجھاتا ہوں, ایک مثال دے کے آپ کو سمجھ آئے. یہ ٹرمپ شی جن پنگ کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے مذاکرات ہیں. 3ری عالمی جنگ روکنی ہے, دنیا کا تیل, گلوبل معیشت سب کچھ. ٹرمپ کی ٹیم میں کون ہے ذرا دیکھیں, کوئی امریکی جرنیل, کوئی فیلڈ مارشل, کوئی ایڈمرل, کوئی بیریا کا کمانڈر نہیں. دنیا کے سب سے طاقتور تاجر, امیر تاجر, تجارتی نمائندے ایلن مسک, دنیا کا چیف ایگزیکٹو جینسن ہینگنگ, $50 ارب کی انویڈیا کا جو ڈیل کر رہے ہیں, ایپل, بلیک سٹون, ان کے چیف ایگزیکٹو, بوئنگ کے چیف ایگزیکٹو, اور یہ کیا کریں ڈیلز اور معاہدے. شی جن پنگ اور دونوں نے, ٹرمپ نے کیا کہا, جنگ, میزائل حملے, ایٹمی فوج, بڑی فوج, یہ ایک طرف سب سے بڑا معاملہ معیشت, تجارت. انویڈیا کو اس نے آج اجازت دی ایڈوانس چپیں اپنی 10 کمپنیوں کو $50 ارب کی مارکیٹ میں بیچے. اب پاکستان کے آپ حالات دیکھیں, شہباز شریف فیلڈ مارشل چین جاتے ہیں, عرب ممالک جاتے ہیں, ان کے ساتھ آپ نے کون سا بزنس مین آج تک دیکھا؟ کبھی ملک ریاض دیکھا آپ نے, کوئی میاں منشا دیکھا, کوئی انڈیپینڈنٹ پاورز پرووائڈرز دیکھے, شریف خاندان کے دیکھے, سرداری خاندان, یہی لوگ ہیں نا جن کے پورے ملک میں بزنس ہیں, سب کچھ نہیں گئے. دنیا جانتی ہے کرپٹ لوگ, ان کے ساتھ کیا ڈیل کریں, یہ کیا بیچیں گے, کیا خریدیں گے. پھر ان کی ڈیل ہوتی ہے فوج کے ساتھ, ظاہر ہے فوجی امپائر ہے, فوجی فاؤنڈیشن ہے, دلیا, سیمنٹ, کھاد, بینک سب ان کے پاس ہے. لیکن وہ بھی اتنے بڑے نہیں ہیں کہ امریکہ یا عرب ممالک سے کوئی ڈیل کریں, کوئی معاہدہ کریں, کوئی تجارت کریں. یہ جاتے ہیں کوئی بیچنے کے لیے ادارہ بیچ لیے, یہ ادارہ خرید لیں, وہ ادارہ خرید لیں, یا ہمیں قرضہ دے دیں. شہباز شریف کہتا ہے ہمیں امداد دے دیں, بھیک دے دیں. فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس میں وہ معدنیات کا ڈبہ, وہ بریف کیس لے کے جاتے ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں معدنیات کی, اس میں بھی کوئی خاص آپ کو بکتی ہوئی نظر نہیں آتی. پاکستان کو تو کوئی فائدہ نظر, فوجی ہتھیاروں کی ڈیل وہ کینسل ہوگی. فوجی خدمات کے نام پہ 13,000 فوجی سعودی عرب نے لے لیے کرائے پہ, انہیں تنخواہیں دے دیں گے, یا لڑاکا طیارے بھی کرائے پہ لے دیں گے, لیکن وہ ڈیل نہیں کریں گے, ٹھیک نہیں کریں گے معیشت. وہ کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام ہے, عوامی حمایت نہیں ہے, ملک میں کاروبار کے حالات نہیں ہیں, کرنسی ڈاؤن ہے, پیٹرول ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, سب کچھ تباہ ہے, امداد قرض نہیں دے سکتے. اس کے لیے پھر شہباز شریف یہ چل سو چل. لیکن ملک کے حالات کیا بہتر ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیں ٹیکس آپ نے کہاں سے لینا ہے؟ عوام سے. ملک کی آمدنی تو کوئی نہیں, عوام سے کیسے لیں گے ٹیکس؟ پیٹرولیم مصنوعات, بجلی بلوں پر, اور لیوی بڑھا کر. اب وہ ٹیکس دینے کے قابل ہوں گے تو کام کاج روزگار چلے گا تو ٹیکس دیں گے نا. جو ارب پاتی تاجر ہیں وہ حکومت کا حصہ ہے, وہ تو کچھ نہیں دیں گے. تو ملک تو پھر تباہی کی دلدل میں ہی جائے گا. مارکہ حق ہو یا سفارتی مذاکرات ہو, آپ 2-4 دن خوشیاں منا لیں, سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کر لیں, لیکن ملک تو نہیں چل رہا. ملک کی تو آج تاریخ میں تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں قرضوں کے. آج 97,307 ارب پہ قرضے پہنچ چکے ہیں. گردشی قرضہ 57,000 ارب, غیر ملکی قرضے 35,000 ارب. پچھلے سال اس وقت 79,000 ارب تھے. خان کے دور میں 52,000 ارب. ایک سال میں یہ 9,000 ارب کا اضافہ ہوا. اور جنگ سے پہلے خان کے دور سے مقابلہ کر کے دیکھیں, جس کی انہوں نے حکومت گرائی مہنگائی کے نام پہ, دیوالیہ پن کے نام پہ. اب تک 45,000 ارب کا, یعنی ہر گھنٹے میں 1 ارب روپیہ قرضہ بڑھ رہا ہے, ہر گھنٹے میں. تو خان کو رہا کرنا مجبوری کریں, عدالتوں کے ذریعے, ظاہر ہے وہ تحریک چلا کے کریں, یا فیس سیونگ کے لیے کوئی دھرنا کروا لیں. چند مہینوں میں ہی ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. مجبوری کا نام شکریہ. عمران خان کی دیکھیں حکومت گرائی, ان چوروں ڈاکوؤں کو لایا. یہ آپ کے سامنے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نواز شریف کو دیکھیں کیسے نہلایا دھلایا, کلین چٹ دی, سیدھا مینار پاکستان جلسے ملے گی. اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں, جب معاملات بہتر ہوتے ہیں تو کیسے نواز شریف جب 2007 میں واپس آیا 10 سال بعد, تو سب سے پہلے 40 کروڑ روپیہ جو مشرف کے دور میں نیب کا جرمانہ تھا اسے واپس کیا گیا. ایسے ہوتی ہیں ڈیلیں. مریم نواز دیکھیں عدالتوں کے ذریعے ابھی بھی کروڑوں روپے واپس لے چکی ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کو لانا تھا, مشرف کو نکالنا تھا, وہ کونڈا لیسا رائس نے بٹھا کے ڈیل کروائی, نام مساق جمہوریہ رکھ دیا. اب خان کو وہ لانا ہے, ڈیل نہیں ہو سکتی, لیکن ملک نہیں چل رہا. پیپلز پارٹی نون لیگ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اور یہ میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا, آپ 3.5 سال دیکھ لیں ہر پاکستان کے دور میں. یہ انمول پنکی والی فلم آپ نے دیکھی ہے نا, یہ ایک ٹریلر ہے چھوٹا سا. ان کے پاس بہت سی ایسی بڑی بڑی وارداتیں ہیں, کیونکہ نااہلی بھی چھپانی ہے, الزام بھی دھرنے ہیں, بیانیاں بھی بنانا ہے, قربانی کا بکرا بھی ڈھونڈنا ہے. اور یہ سب کچھ تاریخ میں جو میں نے کہا ہے,
آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ہوا. یہ مریم نواز کے اشتہارات آپ نے دیکھے ہیں, چھوٹے چھوٹے جلسے بھی کروائے, طاقت بھی دی, مقبول کروانے میں پوری جان ماری, لیکن وہ نااہل ہیں, قابلیت نہیں ہے. شہباز شریف کی قابلیت وہی تھی جو ٹرمپ کے سامنے اس نے سلوٹ مار کے کر دی. اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, اور اس سے زیادہ کچھ ملے گا بھی نہیں. آپ کچھ عرصے کے لیے دیکھیں لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, جس میں اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل بھی ہیں, لیکن 4 سال ہو چکے ہیں, آپ ایک لمبے عرصے کے لیے نہیں بنا سکتے. یا تو پھر پرویز مشرف ضیاء الحق کی طرح ملک میں ہوتی نا ڈالروں کی برسات, ریل پیل ہوتی, اکانومی چلتی, لوگ شاہد خان کو بھول جاتے شاید. دوسرا انہوں نے دیکھیں جو احتجاج کا خوف انہیں ہر وقت, عوامی حالات بد سے بدتر ہوتے ہوئے, تو یہ جو لاوا آپ سنتے ہیں نا, یہ جب لاوا یہ زمین کے اندر جو ہوتا ہے, یہ کبھی کبھی مہینوں سالوں تک پکتا ہے, اوپر والا پہاڑ بالکل خاموش ہوتا ہے, لیکن پھر ایک جھٹکا ہوتا ہے, ایک دراڑ ہوتی ہے, آتش فشاں پھٹ جاتا ہے. اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. سیاسی انداز میں پاکستانی معاشرے میں اس وقت غصہ ہے, نفرت ہے, مہنگائی ہے, ناانصافی ہے, بے روزگاری ہے, سیاسی دباؤ ہے, عوام بے چین ہے, یہ لاوا اندر ہی اندر پک رہا ہے. معمول کے مطابق سب کچھ نظر بھی آئے, ایک واقعہ, ایک گرفتاری, ایک معاشی جھٹکا یا ایک سیاسی فیصلہ, وہ چنگاری, وہ ماحول بدل جائے گا. یہ دنیا کی تاریخ ہے. اب آپ دیکھ لیں 4 سال میں کیا ہوا, عمران خان کی طاقت میں کمی ہوئی یا اضافہ, مقبولیت بڑھی یا کم ہوئی, ان کے حالات بد سے بدتر ہو گئے. تحریک انصاف کے لیے تو ایک پچھلے منگل میں ایک ملاقات ہوئی سہیل آفریدی اور علیمہ خان کی, ایسے لگتا ہے تحریک میں جان پیدا ہو گئی. ابھی تو وہ محمود اچکزئی اگر استعفیٰ دے کر مولانا فضل الرحمان کو لا رہے ہیں, فرض کریں اپوزیشن لیڈر وہ بنتے ہیں, تو پھر تو حالات ویسے ہی بدل جائیں. اب خان کی مقبولیت آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا, وہ چمچے کھڑچے ان پہ جیت کے کھمبے پارلیمنٹ پہنچ گئے, اور انہیں بے شک ہارس ٹریڈنگ نہیں کرنی پڑی, پوری کی پوری پارٹی خرید لی, لیکن لانے والی عوام تو وہی ہے نا جنہوں نے ووٹ دیا. اب 28ویں ترمیم میں عمر 20 سے 22 سال کر دیں, 13 کروڑ سے 11 کروڑ ووٹ کر دیں, لیکن 11 کروڑ ووٹ تھوڑے ہیں. ملٹری عدالتیں بنا لیں, پھانسی کاٹ ہو, لیکن فرق کوئی پڑے گا. تدفین کرنی پڑے گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاسی طور پہ. یہ بلاول زرداری کی باتیں آج آپ نے سنی ہیں, کہہ رہا ہے 28ویں ترمیم پہ کوئی بات نہیں ہم سے ہوئی, اور پھر عوام کی بات کر رہے ہیں, مہنگائی کے بم ہیں, بجٹ میں مشکلات ہیں, ذرا کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم اور بجٹ ذرا منظور کروا کے دکھائیں. میں حمایت نہیں کروں گا اس کی جب تک میں اجازت نہیں ہوں, مطلب ذرا تنتنا چیک کریں. ابھی گلگت بلتستان میں 403 امیدوار لڑے انتخابی نشان, اور اس پہ 230 کے آزاد امیدوار ہیں. ایک جماعت نہیں, 131 جماعتیں ہیں, ایک جماعت نہیں ہے صرف. کون سی تحریک انصاف؟ باقی پیپلز پارٹی, JUI, پارلیمنٹیرین, MQM, عوامی نیشنل, لبیک, ساری کی ساری موجود ہیں. صرف تحریک انصاف نہیں ہے. اتنا خوف 4 سال بعد بھی موجود ہے. لیکن عام انتخابات میں آپ نے دیکھ لیا کیا کیا تحریک انصاف. جب ابھی انہوں نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی سے الائنس کیا تو ان کے بھی انتخابی نشان چھین لیا این الاٹمنٹ والے دن, جس طرح قاضی فائز نے بلا چھینا. لیکن تحریک انصاف کے امیدوار ابھی 7 جون کو الیکشن لڑیں گے, اور دیکھیے گا وہ جیت بھی جائیں گے. یہ جو 24 نشستیں ہیں مجلس وات مسلمین کے اتحاد ہے, وہ جیت جائیں گے, سارا الیکشن جیت جائیں گے, کیونکہ ان کا گارنٹور عمران خان ہے, اور اس کا نام اتنا بڑا ہے عمران خان کہ وہ پورا الیکشن کلین سویپ کریں گے. یہ الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے, ججز کے فیصلے لائیں, چاہے واٹس ایپ پیغام لائیں, چاہے الیکشن کمیشن کو استعمال کریں, لیکن وہاں لوگ ان کے خوف کے نیچے نہیں آتے. کشمیر کی فضا مختلف ہے, وہاں طاقت سے معاملات نہیں چل سکتے. آپ نے دیکھا ہے کشمیر کے حالات, 2 نمبر حکومت بنائیں گے تو حالات مزید بگڑ جائیں گے. یہ سیاسی عدم استحکام ایسے ہی پیدا جیسے پاکستان میں ہو چکا ہے. اب تحریک انصاف کو حکومت وہ بنانے دیں, اگر انہیں عقل آ گئی وہاں گلگت بلتستان میں, اور پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے, امریکہ چین کے مذاکرات کامیاب ہو, تو پھر یہ معاملات کامیابی کی طرف پازیٹیو طرف چل سکتے ہیں. اور یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ انہی مہینوں کے اندر اندر طے ہو جائے گا اور خان کی رہائی ہو جائے گی. باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر. ان بنیادوں پر میں کہہ رہا ہوں کہ حالات جو معیشت کے وہ انہیں مجبور کریں گے, اور کوئی راستہ بچے گا نہیں, اور اب اسی طرف جانا پڑے گا انہیں. کر لیں طاقت کے جتنے فارمولے استعمال کر لیں, آخر میں فارمولہ سادہ سا وہی, سیاسی استحکام جمع معاشی استحکام برابر ہے خان کی رہائی, اور انشاءاللہ یہی ہوگا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو تک کی اجازت دیں. اللہ حافظ.